अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम के साथ मैं उमर फ़ारूक आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इल्मी रहनुमाई के लिए बनाया गया हमारा यूट्यूब चैनल अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम सब्सक्राइब करें ताकि इल्मी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त हासिल हो सकें। अज़ीज़ तलबा, आज हमने क्लास इंटरमीडिएट साल अव्वल की इस्लामियात लाज़मी को पढ़ना है और इसके सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो इस सिलसिले में चूँकि आप लोगों को मालूम है कि इस्लामियात लाज़मी इंटरमीडिएट साल अव्वल में होती है और साल दोम में, यानी जिसको आप सेकंड ईयर कहते हैं, पार्ट 2 कहते हैं, उसमें मुतालिया पाकिस्तान होती है। तो यहाँ पर ये किताब जितनी ज़ख़ीम है, आप इतनी ज़ख़ीम किताब क्लास नहम और क्लास दहम में मिलाकर पढ़ के आए हैं। लिहाजा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उतनी तफसील से नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में इसके मौज़ूआत की तरतीब है वो यकीनन हमारे इस्लामी और हमारी इंसानी अखलाकियात को बेहतर करने के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर तकसीम होगा, जिसमें हम किताब का जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ इम्तिहानी पर्चे का जायज़ा लेंगे। चूँकि ये हमारा आज पहला तारुफ़ी लेक्चर है, इसलिए हम इन 2 चीज़ों को देखेंगे और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इस किताब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो किताब का जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि इस किताब में 4 अबवाब हैं। बाब अव्वल बुनियादी अक़ायद, बाब दोम इस्लामी तशख़्ख़ुस, बाब सोम उसवा-ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाब चहारम तारुफ़ कुरान व हदीस। तो ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल एक इंतहाई मुख्तसर सी किताब है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अपने मौज़ूआत की अहमियत के एतबार से, उसकी ख़ुसूसियात के एतबार से यकीनन ये एक बड़ी अहम किताब है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, जहाँ तक इसके पर्चे का ताल्लुक़ है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ज़रा ओवरव्यू हो जाए, मैं एक दायराना नज़र आप लोगों की इस किताब से गुजार दूँ। तो इस किताब के बाब अव्वल में, जिसका नाम बुनियादी अक़ायद है, उसके अंदर बुनियादी हम इस्लाम के अक़ायद को पढ़ेंगे। तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत। ये 5 अक़ायद हैं जिनके साथ इंसान का मुसलमान होना मशरूत है। यानी कोई भी इंसान अगर वो मुसलमान होना चाहता है, इस्लाम में आना चाहता है, तो इसको इन 5 अक़ायद को अपनाना होगा। अगर नहीं आना चाहता तो ना आए, लेकिन अगर आना है तो इन 5 अक़ायद को पकड़कर मजबूती के साथ, जैसे कि अक़ीदा अक़द से, जिसका मतलब होता है घिरा लगाना, इन 5 चीज़ों के साथ मजबूती से घिरा लगा लेगा तो ही वो एक मुसलमान तस्वुर होगा। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी कम हुई, मिस हुई, तो फिर उसके जो अक़ायद हैं, उसका जो अक़ीदा है वो यकीनन मशकूक हो जाएगा। तो हम यही बात पूरी दुनिया पर भी अयां करते हैं। मुसलमान इसी बात का तकरार पूरी दुनिया के सामने करते हैं कि जिस किसी ने हम अपने आप को मुसलमान कहलवाना है तो उसको इन 5 चीज़ों पर ईमान रखना होगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि वो तौहीद में कमी बेशी करके, कोई ये शख्स ये कहे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अपने ईमान, अपने जज्बात को मुसलमानों के जज्बात से बिल्कुल मुतसादिम बनाकर पेश करके भी वो मुसलमान कहलवा सकता है, तो यकीनन ये उसकी खाम ख्याली होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान अहादीस के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचाए हैं। उन्हीं चीज़ों पर अमल करके हम लोग अपने आप को मुसलमान बना सकते हैं। तो ये बुनियादी कड़ियाँ हैं तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत, जो इंसान को इस्लाम के दायरे में जकड़कर इस्लाम के साथ जोड़ कर रखती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी बाब दोम की जानिब, इस्लामी तशख़्ख़ुस। तो ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं, अरकान इस्लाम,
اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داری۔ تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ارکان اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بنائی کہ جن پر عمل کر کے وہ اپنے ایمان کی اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، اس کو اپ ڈیٹ رکھ سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 اراکین جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ دونوں میں فرق سمجھیے۔ پہلے جو ہم نے بیان کیے وہ عقائد ہیں، اب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ارکان ہے، جس میں کلمہ طیبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے آخری نبی ہونے کا پر ایمان لانا، اس کے بعد نماز ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا، روزہ جیسے آپ بھی ہم رمضان المبارک میں چونکہ یہ لیکچرز ہم پڑھ رہے ہیں، تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو جائز خواہشات سے بھی دور رکھنا، ان خواہشات سے دور رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اس دورانیے میں منع فرمایا ہے، یہی روزے کی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد حج آ جاتا ہے۔ یہ ارکان اسلام ہے بنیادی۔ اس کے بعد چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب، تو یقیناً یہ تو جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، وہ دل یقیناً کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا دیا ہے، تو اس کے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کیا ہے کہ جو بندے ہیں، بندوں کے ذمہ کچھ حقوق ہیں، یعنی حق اور فرض۔ یہ اس بات کو سمجھ لیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور عموماً بچے اس چیز میں مضطرب پریشان نظر آتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ متذبذب رہتے ہیں۔ بیٹا حقوق العباد، عباد عبد سے بندے، اور حقوق حق کی جمع ہے۔ اچھا یاد رکھ، ایک چیز یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک استاد اور ایک طالب علم، ان کے درمیان میں ایک رشتہ ہے۔ اب یہاں پر ایک طالب علم کا کام ہے کہ وہ استاد کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اب یہ چیز استاد کی ڈیمانڈ ہے، یعنی استاد کی یہ چیز وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، تو یہ استاد کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور طالب علم کے ذمہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح سے ایک استاد کا کام ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو اچھے طریقے سے علمی رہنمائی اس کو میسر کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اب یہ طالب علم کا حق ہے، تو یہ حق کو سمجھیے۔ حقوق و بچے اکثر حقوق اور فرائض کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے ذرا دھیان رکھیں، کیونکہ یہ یہاں سے آپ چھوٹی سی غلطی کریں گے، آپ کا سوال کا پورا جواب غلط ہو جائے گا، یہاں سے لانگ کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی ہماری کچھ ایک اچھا اسلامی تشخص کے اعتبار سے ہماری کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ معاشرتی ذمہ داریوں میں وہ تمام کام جو ایک معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہم معاشرتی ذمہ داریاں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں محاسن اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، عفایت کرنا، سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بری چیزیں ہیں یقیناً جن کو ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے۔ تو اس طرح کے مزید جو کام جو اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں، اور نہ صرف وہ اللہ کو برے لگتے ہیں بلکہ وہ معاشرے میں فساد کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے باب صوم کی جانب، اور باب صوم میں اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو یہ عزیز طلبہ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی تھی باب اول کی جگہ پہ، اب ہم باب صوم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین
اسی طرح سے اخوت، پھر مساوات، پھر صبر و استقلال، پھر عفو و درگزر، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی۔ سب سے پہلے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اخوت و بھائی چارہ، اخوت، پھر مساوات کا جو سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں پیدا کیا۔ اس کے بعد صبر و استقلال کی جو اعلیٰ مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی منسوب ہیں، یقیناً وہ ایک صبر و استقلال میں وہ یقیناً عزم کا، صبر کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد عفو و درگزر ہے، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، اپنے ساتھ ناانصافیاں کرنے والوں کو معاف کیا، نہ صرف ان کو سامنے سے معاف کیا بلکہ اپنے دل میں بھی ان کے بارے میں بالکل بھی ذرا سی رنجش نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد ذکر الہی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں ہے۔ اس کے بعد جی باب چہارم کی جانب چلتے ہیں، اور باب چہارم میں ہم نے تعارف قرآن کو پڑھنا ہے، تعارف حدیث کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے منتخب آیات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کچھ آیات ہمیں دی گئی ہیں سبق کے آخر میں، بالکل اس کے ہمارے یہ اس باب کے آخر میں ان آیات کے ہم نے تراجم کو پڑھنا ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اس کو دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ تعارف حدیث میں کچھ چیزوں کو پڑھنا ہے، یعنی احادیث ہیں، یہ تعارف حدیث ہے، یہ بڑا اہم ہے، پیپر کا لانگ کوسچن آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آگے جا کر یہ ہمارے پاس منتخب آیات آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس منتخب احادیث آ گئی۔ تو منتخب آیات 12 ہیں، ہم نے صرف تراجم پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد منتخب احادیث ہیں، ان کے صرف تراجم پڑھنے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اس کی نہ صرف تشریحات کو پڑھیں گے بلکہ ویسے بھی اس کو، تاکہ ضروری نہیں ہے اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یا ہم نے صرف اس کو نمبروں کے لیے پڑھنا ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ان کتابوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو صرف نمبرز کے لیے پڑھی جاتی ہیں، بلکہ اس کا شمار ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس منتخب حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اس کے بعد جی ہم نے جو ہمارے سبق کا دوسرا حصہ تھا وہ تھا ہم نے کرنا ہے اپنے بورڈ پر پرچے کو، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ کل 50 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 حصہ معروضی 10 نمبر کا، سوال نمبر 2 مختصر سوالات، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 9 آتے ہیں، 9 میں سے ہم نے 6 کرنے ہیں، اور 12 نمبر کے سوال نمبر 3 پھر مختصر سوالات ہیں، یہ بھی 9 آئیں گے، اور 9 میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں 12 نمبرز کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ تفصیلی جوابات میں آتے ہیں، 3 آئیں گے، آپ نے 2 کرنے ہیں، 8 نمبر کے دونوں جوابات ہوں گے، 16 نمبر، یہ کل ملا کے 50 نمبر بنتے ہیں، کل ملا کے یہ 50 نمبر بنتے ہیں۔ اور یقیناً اس میں نمبرز لینا بھی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور یہاں پہ شیئر کروں گا کہ بیٹا اس میں نمبر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ہم اس کی طرف بھی اپنا دھیان رکھیں گے کہ ہم اب اس کتاب کے ساتھ اپنے اعمال کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر کس قدر اصلاح لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کچھ آج ہم نے جن 2 چیزوں کو شروع میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ 2 ہمارے مقاصد ہیں آج کے سبق کے۔ نمبر 1 کہ ہم نے آج اپنی پوری کتاب کا ایک اوور ویو لینا ہے، اس کا ایک جائزہ لینا ہے مختصر سا، اور نمبر 2 ہم نے اس کتاب کا جو امتحانی پرچہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ امتحانی پرچہ کس انداز میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ کتاب بھی بلکہ شیئر کی ہے، ساتھ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آپ اس کتاب کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ویب سائٹ میں نے آپ کے سامنے کھولی، آپ لکھیں گے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، جب آپ یہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی، اور ساتھ میں یہ ساری کلاسز کی کتابیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے شائع کرتا ہے، یہ ساری کلاسز کی کتابیں ہیں کہ 9-10 بھی ہے، 9-10 کی کمبائن بھی ہیں، پھر یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر۔ تو یہ آپ کے کیونکہ بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ
کتابیں نہیں مل رہی باہر سے تو آپ سافٹ فارم میں رکھیں. موبائل فون کو آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو یہ ساری ہیں اردو، انگلش، میتھ، فزکس، اکنامکس، اسٹیٹس اور ساری کتابیں. اسی طرح یہ پارٹ 2 کی ہیں، یہ کمبائن. یہاں سے آپ اپنی کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ جب تک آپ کو ہارڈ فارم میں بکس نہیں ملتی اس وقت تک بچے آپ یہاں سے چیزیں جو ہے وہ اپنی جو علمی نقصان کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے آپ کا. تو اس کو دیکھیں انشاءاللہ. پھر ہم اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے، اگلے لیکچر میں ہمارا جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہم عقیدہ توحید سے متعلق، توحید کے مفہوم کے متعلق، یعنی توحید کہتے کس کو ہیں اور اس کے اندر کون سے نظریات ایسے ہیں جو آج بھی شامل ہو چکے ہیں جو یقیناً ہمیں اللہ کی توحید سے دور لے جانے کا سبب ہے. اور اس کے بعد توحید کی اقسام کو جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے. تو یہ بنیادی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ جس کو ہم ذکر کریں گے آئندہ آنے والے لیکچر میں. تو تب تک آپ اپنی کتابیں بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہم باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کر سکیں اور بعد میں پھر ہمیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، ہمیں اور ادارے کے ساتھ منسلک تمام اساتذہ کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے القلم ڈیجیٹل ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ اس کے ماتحت جتنی بھی علمی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پر وقت پہنچا سکیں. ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ اس پریشانی میں جھور رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.